नमस्कार, आदाब। मेरा नाम कमर आगा है। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे इजराइल के ऊपर। इजराइल की बात, पॉलिटिक्स और इजराइल के जो मंसूबे हैं उस क्षेत्र के लिए, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। इजराइल का कहना यह है, इजराइल ने साफ कह दिया है कि वो पहली बात तो ये कि बहुत इम्बोल्डेंट हो गया है जब से उसने गाजा और खासतौर से सीरिया की हुकूमत का गिरना, हिजबुल्लाह का कमज़ोर होना, फिर हमास को सपोर्ट बंद हो जाना ईरान और सबकी, क्योंकि हिजबुल को जो सपोर्ट पहुंचती थी वो पहुंचती थी सीरिया के ज़रिए, और सीरिया के रिजीम के चेंज होने के बाद एक ऐसी हुकूमत बन गई है जो हर वक्त कहती है कि हम इजराइल से के खिलाफ काम नहीं करेंगे, इजराइल से मिल के बात करेंगे। वहाँ पे जो शरा हैं, अहमद अल शरा जो इस समय वहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं, उनको लेके। और फिर ये भी हुआ कि लेबनान में भी एक ऐसी हुकूमत बन गई है जो प्रो वेस्ट है, और इजराइल के जो मंसूबे हैं या इजराइल के जो इंटरेस्ट हैं उसको वो अच्छी तरह समझती है। कोई कन्फ्रंटेशन मोड में नहीं लेना चाहती, बल्कि वो हिजबुल्लाह को कंटेन करना उनकी पॉलिसी नजर आती है। अब उन्हीं ने ये कहा है, साफ कह दिया है उनके ऑफिशियल्स ने इजराइल के, कि वो साउथ लेबनान से नहीं वापस आएगी, उसकी फौज वहां रहेगी, और वो वहां पे मिलिट्री बेसिस कई जगह पे बनाने की बात कर रहे हैं। इसी तरह उन्हीं ने कहा है कि वो सीरिया में भी अपने मिलिट्री बेस बनाएंगे। और वैसे भी उन्हीं ने सीरिया की जो सेना थी पुरानी, और उसके जो मिलिट्री डिपोज थे या जहां जहां उसके वेपन थे, एयरप्लेन्स या जो कुछ भी था उसका, वो सब सीरिया ने ज्यादातर सीरिया के अंदर इजराइल ने ध्वस्त कर दिया है। तो सीरिया के पास कोई आर्मी नहीं है। और दूसरे ये है कि वो ये भी कह रहे हैं कि अब जो अहमद अल-शरा हैं, हालांकि सीरिया की मदद से वो आए हैं, इसलिए कि ये जो थी HTS, जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन जो उन्हीं ने बनाई थी, जिसमें कई ग्रुप मिलके तय हुआ था, वो सब इजराइल उनके साथ मिला हुआ था, और उनका गठन जो कुछ भी हो रहा था वो उनके थ्रू हो रहा था, तुर्की के थ्रू। तो वो लेकिन अब वो ये कह रहे हैं इजरायली कि हम शरा जो है, वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं इस समय सीरिया के, उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते, इसलिए कि कुछ ही समय पहले वो अल-कायदा में थे, और कपड़ा बदल लेने से वो कोई प्रोग्रेसिव नहीं हो जाएंगे। और इसके मतलब ये भी है कि अब सीरिया की में भी वो अपने मिलिट्री बेसिस बनाने की बात कर रहे हैं। दूसरे वो कि वो वहाँ पे ये भी तय बात है कि इनके रहते हुए वो सेना भी नहीं बनाने देंगे। वैसे भी सीरिया इतने एरिया में बढ़ गया है, एक तरफ तो अभी भी सीरिया का बड़ा कब्जा है, 20 किलोमीटर दूर है। फिर उसके बाद पूरी गोलान हाइट्स पे उन्हीं ने कब्जा कर लिया जो सीरिया की है। फिर उसके अलावा और जो दमिश्क जो उनकी कैपिटल है, उससे केवल 20 किलोमीटर 20-25 किलोमीटर दूर पे वो मौजूद है, और वहाँ पे वो बेस बनाने की बात भी कर रहे हैं। फिर उसके अलावा ये भी है कि अब एक सीरिया में मतलब इंस्टेबिलिटी आती हुई नजर नहीं आती बहुत समय तक, इसलिए कि इजराइल का इंटरेस्ट वहाँ पे ये नहीं होगा कि स्टेबिलिटी आए। स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है पुलिस फोर्स मिल, फिर उसके अलावा ये भी है कि वहाँ के ऊपर वो आए, एक सेना का गठन हो, वो तो सब बहुत मुश्किल है होना। और फिर उसके बाद इतने ज़्यादा मिलिटेंट ग्रुप्स हैं कि उनको जोड़ना भी एक बड़ी समस्या रहेगी, जो इस समय सीरिया के प्रेसिडेंट है अल-शरा के सामने। ये इसके अलावा और भी बहुत सी आवाज़ें वहाँ से उठ रही हैं। एक तो वो कह रहे हैं कि 2 साल लगेगा, वो कहते हैं कि इसको खाली कराने में, ख़ास तौर से जो गाज़ा है उसको खाली कराने में। वो कहते हैं गाज़ा को तो खाली कराना पड़ेगा, मतलब उस पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। और दूसरी बात ये भी कहते हैं कि वो जब तक के हमास और हिजबुल्लाह हैं उनकी का युद्ध जारी रहेगा। सीज़फायर ज़रूर है, टेम्परेरी है, कब तक रहेगा उसका उनको वो नहीं। ख़ास तौर से वहाँ के लिए कहते हैं हम जब तक के
غازہ میں ان کے بندی ہیں، لوگوں کا کہنا یہ تب تک چلے گا، اور اس کے مطلب یہ ہے کہ حماس ان کے کچھ جو بندی ہیں ان کو آخر تک رکھے گا، چھوڑے گا نہیں۔ کیا ہوگا یہ تو سمے بتائے گا، لیکن یہ ہے کہ وہ فیڈلفی کا چلے گا۔ پھر اس کے علاوہ یہ بھی ہے وہاں کے اوپر بہت اسٹرانگ موومنٹ کھڑا ہو گیا ہے کہ ان جگہوں پہ ساؤتھ لیبنان میں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہودی بستیاں بننی چاہیے، پھر اس کے بعد غازہ کے اندر بھی یہودی بستی بننے کا ایک بڑا پلان جو وہاں کا سیٹلمنٹ موومنٹ ہے اس کی طرف سے آ رہا ہے، اور گورنمنٹ بھی ہے اس پہ راضی۔ انفیکٹ پرائم منسٹر بنیامین نتنیاہو جو اسرائیل کے ہیں، انہی نے ایک سیٹلمنٹ کی تو نیو بھی رکھی تھی کافی پہلے، حالانکہ اب وہ بات نہیں کر رہے ہیں۔ اور الگ الگ پروپوزل ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ کا بھی ہے، اور اس پہ ہم کافی بات کر چکے ہیں، آگے بات کریں گے۔ اس کے علاوہ دوسری طرف وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایران کی رجیم چینج بہت ضروری ہے، اور ایران کی رجیم چینج سے پہلے یہ ہے کہ اگر وہ ہے ان کا جو نیوکلیئر جتنے بھی جگہیں ہیں، نیوکلیئر انسٹالیشن جہاں جہاں ہیں، ان کو دھوست کرنا بھی انیوار ہے، اور الٹیمیٹ گول رجیم چینج کا ہی ہونا چاہیے۔ اور یہ رجیم جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ خاص جو آکٹوپس ہے اس کا جو ہیڈ ہے وہ ایران ہے، یعنی یہ جو جتنے بھی ملیٹنٹ گروپس ہیں، اسلامک ملیٹنٹ گروپس یا شیعہ ملیٹنٹ گروپس، چاہے حزب اللہ ہوں یا ہوتی ہو یا عراقی ملیشیا ہوں، ایون سنی ملیٹنٹ گروپ حماس جو ہیں، یہ سب کو مدد ایران سے ملتی ہے۔ تو اس لیے ایران کی رجیم تو بدلنا بہت ضروری ہے، اور ان کا نیوکلیئر پروگرام ایک بڑا تھریٹ ہے، اس کو ایلیمینیٹ کرنا چاہیے۔ پھر اب وہ یہ بھی کہنے لگے کہ قطر سے بھی انہیں بہت خطرہ نظر آ رہا ہے۔ قطر کو وہ کہنے لگے ہیں کہ یہ جو ہے یہ ہمیشہ سے جو ہے اس نے حماس کو سپورٹ کیا، حماس کا بیس ہے، اور اس کی پالیسی میں ڈویلٹی ہے۔ ایک طرف تو یہ اسرائیلیوں سے بات کرتا ہے کے لیے کرتا ہے ان کے جو بندی ہیں ان کو چھڑانے کی وہاں سے، لیکن دوسری طرف یہ برادرہڈ کو یعنی حماس کو سپورٹ دیتا ہے، فنڈنگ کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے۔ پھر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ قطر جو ہے وہ اس کے بڑے گھنی سمبند ایران کے ساتھ ہے، وہ چھوٹا ملک ہے، اور وہ ایران سے میں فنڈ بھی اس نے کیا ہے، یہ بھی ایک الزام ہے اس کے اوپر۔ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ قطر کو انہی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ قطر ایک چھوٹا سا دیش ہے لیکن یہ بہت بڑے کام کر رہا ہے جو ٹھیک نہیں ہے، اور ایک اسٹیج پہ تو یہ بھی کہا ہے کہ قطر کو سعودی عربیہ سے مرج کر دینا چاہیے۔ ان کہا کہ یہ ٹرائبل سیٹ اپ ہے، اسمال ٹرائب ہے، اور وہ اس کی ایمبیشنز بہت ہیں، دنیا کے اندر ایک بڑا رول کے روپ میں ایمرج کر رہا ہے، وہ ایکسیپٹیبل اسرائیل کو نہیں ہوگا۔ اینڈ کیا سعودی عربیہ کو ون کرنے کی، خوش کرنے کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہو انہی نے۔ یہ وہ کہتے ہیں جو نیا مڈل ایسٹ بنے گا اس کے اندر قطر کے ساتھ اس طرح کیا جائے گا۔ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ قطر جو ہے جو تھریٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ امریکہ اور یورپ کے لیے بھی ہے، وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ایک بڑا تھریٹ بن گیا ہے امریکہ کے، اور دوسری طرف یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارا بہت ضروری ہے گھنیش سمبند بنانا، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ قطر یا ایران کے اوپر اٹیک جو کچھ بھی ہوگا بغیر امریکہ مدد کے نہیں کریں گے۔ لیکن حالانکہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اگر امریکن مدد نہیں بھی کریں گے تو ان کے نیوکلیئر انسٹالیشن کو اسرائیل دھوست کر دے گا۔ یہ پرائم منسٹر نتنیاہو جو اسرائیل کی ہیں ان کا بھی یہی کہہ چکے ہیں اس سے پہلے۔ تو اس طریقے کی وہ باتیں کر رہے ہیں۔ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سعودی جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ایک ڈیفنس پیکٹ ہو جائے امریکہ کے ساتھ، اور جب تک ڈیفنس پیکٹ نہیں ہوگا تو سعودی اس پہ راضی نہیں ہوں گے۔ یہ بھی ہے کہ گریٹر اسرائیل بنانے کی جو بات ہے ان کی، وہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا، وہ ابھی بھی ویسے ہی ہے، اور غازہ کو ان کو خالی کرنا پڑے گا۔ پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر انہی نے کہا ہے کہ
جو عرب دیش ہیں ان کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو غزہ کے اندر لوگ ہیں ان کو سیٹل کیا جائے. کوئی ضروری نہیں کہ سب ایجپٹ میں جائیں، اگر ایجپٹ نہیں بھی لے رہا ہے. جو ان کی ایک لائن یہ بھی ہے، دو قسم کے لوگ وہاں پہ بٹے ہوئے ہیں. ایک تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ایجپٹ کا سینائی پیننسولا دوبارہ ان سے واپس لے لینا چاہیے تھا، جو اس نے پہلے 1967 کی عرب اسرائیلی وار میں لیا تھا، جو پھر بعد میں 1979 میں جو اوسلو ایکارڈ کے تحت بعد میں انہی نے اس کو واپس کر دیا تھا. ایجپٹ کو کہتے ہیں وہ واپس لینا چاہیے، اس سے اسٹریٹجک ڈیپتھ ہوگی، پھر وہاں پہ بڑا گیس اور تیل کے بڑے بھنڈار بھی پائے جاتے ہیں، اور دوسرے منرلز بھی ہیں، میگنیشیم بھی ہیں، یورینیم بھی ہے، اور بھی کئی چیزیں ہیں، اس لیے اکنامی کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے. غزہ بھی اکنامی کے لیے بہت امپورٹنٹ، کیونکہ غزہ کے کوسٹ پہ، غزہ کی جو سی ہے میڈیٹرینین سی، وہاں پہ بہت بڑا گیس اور تیل کا بھنڈار بھی پایا جاتا ہے، تو اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے. اور پھر غزہ میں ان کے سیٹلمنٹ بھی بنانا ہے ان کو، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ تو کہتے ہیں کہ وہاں پہ ریویرا بنائیں گے، ایک بہت بڑی بستی بنائیں گے. تو اس طرح کی باتیں وہاں پہ یہ کافی امبولڈنٹ ہو گئے ہیں، جوش میں ہیں اس وقت، اس لیے کہ ان کو لگتا ہے کہ جب ہم نے سیریا کی رجیم چینج کر دی اور حزب اللہ، حماس، یہ سب کمزور ہو گئے ہیں، تو آگے بڑھنا چاہیے اور نیا مڈل ایسٹ بنانے کی اب انہی نے بات کرنے لگی ہیں. برادرہڈ کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑا تھریٹ ہے ہمارے لیے، ان کے لیے ہے، اور اس لیے اس کا بھی خاتمہ ہونا چاہیے. یعنی کیونکہ حماس جو ہے، یہ اس کی جو آئیڈیالوجی ہے، اسلامک آئیڈیالوجی جو ہے، وہ برادرہڈ کی ہے، اخوان مسلمین کی، اس لیے اس کو بھی وہ چیلنج کرتے ہیں. اور یہ بھی ہے کہ وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے ایران کو ڈیل کیا جائے، اس کے لیے بھی ان کا ایک بڑا پلان موجود ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم امریکن سے بات کرتے ہیں. لیکن دوسری طرف جو ہے، ابھی سعودی عربیہ میں جو ایک منی سمٹ ہوئی تھی 6 گلف کوآپریشن کونسل کے ممبرز کی، پلس اس کے اندر ایجپٹ اور جارڈن بھی موجود تھے. ان کے ہونے سے یہ اس کا حالانکہ کوئی قرارداد یا کوئی ڈکلیریشن ابھی تک نہیں آیا ہے، پبلک کو انہی نے نہیں بتایا، میڈیا کو نہیں دیا کچھ بھی. لیکن جو لیکس آ رہی ہیں وہاں سے، سعودی عربیہ سے، وہ یہ اس بات کو کہتے ہیں کہ سعودی کے جو کراؤن پرنس ہیں محمد بن سلمان، وہ ابھی بھی اسی بات کو کہتے ہیں کہ ہم اسرائیل سے کوئی سمبند نہیں بنائیں گے جب تک کہ وہ فلسطینی اسٹیٹ کا گٹھن نہ ہو، یعنی جب تک کہ اسرائیل پورے آکوپائڈ ٹیریٹری سے وڈرا نہیں کرے. دوسری بات یہ بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں، وہاں سے خبریں جو آ رہی ہیں کتنی صحیح ہیں غلط ہیں اس کی کوئی پشٹی نہیں ہوئی، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئل بھی امبارگو لگایا جا سکتا ہے، سینکشنز لگائے جا سکتے ہیں آذربائیجان اور ترکی کے اوپر. یہ 2 دیش ہیں جو ابھی بھی تیل کو سپلائی اسرائیل کو بنائے ہوئے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ ہم ان پہ سینکشن بھی لگانے کی بات وہاں پہ ہوئی. پھر یہ بھی انہی نے کہا، یہ ساری باتیں اب آنے والے سمے میں جو 4 مارچ کو ایکسٹرا آرڈینری سبمٹ ہوگی کیرو کے اندر عرب لیگ کی، تو اس میں یہ آئے گا پروپوزل ان لوگ کی طرح سے. دوسری بات یہ ہے کہ عربوں میں کافی یونٹی نظر آتی ہے، ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر ابھی ایکشن نہیں لیا گیا تو ایک نیا مڈل ایسٹ بنے گا، وہ اسرائیل کے حساب سے بنے گا، اور جس کے اندر یہ سعودی عربیہ اور دوسرے ایجپٹ وغیرہ کا کوئی رول ان کو نظر نہیں آتا ہے. تو اس لیے لگتا ہے کہ انہی نے ایک فرم اسٹینڈ لیا ہے، اور ان کا ہے کہ لوگوں کا کہنا یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ آئل کو ایز اے ویپن بھی استعمال کریں، یعنی اپنی بارگیننگ کیپیسٹی کو بڑھانے کے لیے آئل کا بھی استعمال کریں. اگر آئل کے اوپر وہ آئل کا سپلائی بند کر دیتے ہیں، یا آئل کو یورپ جانے سے اور امریکہ جانے سے جو جاتا ہے، تو ایک بڑی سمسیا یورپ اور امریکہ کی اکنامی پہ آ جائے گا، جو کہ کافی ویک ہے خاص طور سے یورپ کے لیے. تو وہ یہ تو 4 مارچ کو پتہ چلے گا کیا کرنے جا رہے ہیں، مگر یہ ہے کہ کافی عرب سختی سے نپٹنے کی بات کر رہے ہیں. اور
حالانکہ یہ بار بار کہا جاتا ہے کہ سعودی عربیہ کو ڈیفنس پیکٹ کرنا چاہتا ہے امریکہ کے ساتھ، اس کو مل جائے گا تو وہ ضرور کر لے گا، لیکن جو انڈیکیشن آ رہے ہیں جس طرح کے سعودی عربیہ سے، وہی سجیسٹ کرتا ہے کہ سعودی عربیہ انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی کی طرف بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ سعودی عربیہ جو ہے وہ اب ڈکٹیٹس جو ہے دوسرے دیش بڑے دیشوں سے جیسے پہلے لیتا تھا وہ نہیں لے گا، بلکہ اپنے ہت میں کام کرنے کی بات کر رہا ہے، اور اس کے حساب سے اس نے اپنے یہاں ڈیولپمنٹ کے ایجنڈے کو اپنایا۔ یہ جو آفیشیل لائن ابھی تک نظر آتی ہے وہ یہی ہے، لیکن یہ ہے کہ ویسٹرن میڈیا بار بار یہی لکھتا ہے کہ سعودی عربیہ جو ہے وہ ابراہیم اکارڈ بھی جوائن کرنے کے لیے راضی ہو گیا ہے، اور دوسری طرف وہ ڈیفنس پیکٹ بھی چاہتا ہے۔ جہاں یہ بھی کہا گیا ہے، بات ہو رہی ہے کہ شاید عرب لیگ کے دیش جو ہے وہ پیلسٹائن کو ایز اے اسٹیٹ ریکگنائز کرنے کی شاید اس سمٹ میں بات کریں۔ اگر ایسا ہوگا تو یہ بہت بڑا اسٹیپ ہوگا۔ لگتا ہے ایسا ہے کہ امریکن اس سب کو دیکھتے ہوئے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو فاکس نیوز کو اپنا انٹرویو دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ ان کے پروپوزل ہے، یعنی یہ انڈیکیشن دیا تھا کہ وہ ایسا کرنے نہیں جا رہے ہیں، بلکہ ان کا یہ ایک پلان ہے جو انہوں نے کیا ہے کہ جس سے امن شانتی وہاں پہ آ سکتی ہے غزہ کو لے کے، یعنی غزہ کو خالی کرایا جائے، وہاں کے اوپر ایک بڑی ریور فرنٹ پہ ایک بڑا وہاں کے اوپر بلڈنگز بنائی جائیں جو بہت خوبصورت ہوں گی، اور جہاں کے فلیٹس بنیں گے، رچ لوگ رہیں گے، جو مڈل ایسٹ کا ریویرا بنے گا، مڈل ایسٹ کا ایک بڑا ان کا وہ بھی فائنینشیل ہب بھی بن جائے گا، یعنی دبئی سے نکال کے سارا انویسٹمنٹ غزہ اور آنے والے سمے میں ویسٹ بینک میں ہوگا۔ نتنیاہو کی یہ بڑی پرانی ڈیزائر ہے، کافی سمے سے نتنیاہو اس بات کو کہہ رہے ہیں وہ کہ ہم دبئی کی طرح یہاں بنائیں گے۔ اگر ایسا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ جتنی امریکن، یورپین اور بہت سے دیش جو ہیں جن کا انویسٹمنٹ وہاں پہ ہے یا جن کے ہیڈ کوارٹرز یو اے میں ہے، وہ شفٹ ہو کے ادھر آ جائیں گے۔ یہ ہم پہلے بھی وستار سے بات کر چکے ہیں۔ یہ ہم کو دیکھنا یہ ہے کہ دوسری طرف یورپ بھی کافی چنتت نظر آتا ہے۔ یورپین یونین خاص طور سے برٹین نے بھی کہا ہے کہ 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات، اور غزہ کو کہا ہے کہ وہ خالی نہیں ہوگا، اور وہ اکیلا نہیں ہے بلکہ فرانس اور دوسرے دیش بھی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات کر رہے ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ کہیں ایک دو ان کو خطرے نظر آ رہے ہیں۔ ایک طرف سے ان کو یہ بھی لگ رہا ہے کہ اسرائیل جس طریقے سے پوری طریقے سے اپنے کو الائن کر لیا اس نے امریکہ کی طرح سے، اور بالکل پشچم دیشوں کا اس کو انٹرسٹ کی فکر نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہ ان کو یہ بھی لگ رہا ہے کہ عربوں نے امبارگو کر دیا اور یا عرب بالکل آئسولیٹ ہو کے بڑا اسٹیپ کوئی لے لیتے ہیں جس سے ان کی اکنامی پہ اثر پڑ سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ کو تھوڑا ویٹ کرنا چاہیے، اور ساری باتیں کلیئر ہو جائے گی 4 مارچ کو کیا کرنے آتے ہیں۔ لیکن ایک بات میں پھر یہاں پہ کہوں گا کہ مجھے لگتا ہے کہ عرب اب سختی سے نپٹنے کی بات کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے پاس سینا نہیں ہے، وہ کافی حد تک نربھر ہیں، لیکن یہ کہ ان کو یہ لگ رہا ہے کہ اگر اسٹیپ نہیں لیا تو پھر تو وہ پوری طریقے سے ہر چیز، کوئی بھی چیز ان کے کنٹرول میں نہیں ہوگی، بلکہ اسرائیل وہاں پہ ایک سب سے بڑی شکتیشالی روپ میں آ جائے گا۔ اسرائیل کی سینا بھی ان کو ہوسٹ کرنی پڑے گی سعودی عربیہ اور دوسرے ملکوں میں، جس سے 2 پرابلم آئے گی ان کو۔ ایک تو ان کی جو اسلامک امہ میں، اسلامک کمیونٹی میں جو امیج ہے وہ ڈیمیج ہو جائے گی، لیڈرشپ جو اسلامک دیشوں کی، عرب دیشوں کی وہ کلیم کرتے ہیں، اس کے اوپر بھی بہت بڑا سوال ہو جائے گا، اور دوسری بات یہ کہ انسٹیبلٹی بھی پھیل سکتی ہے اس پورے چھیتر میں اگر ایسا اگر یہ لوگ اسرائیل کامیاب ہوتا ہے اپنے مشن میں، اس لیے انہوں نے سختی سے نپٹنے کا لگتا ہے پلان بنایا۔ ہم آپ کے آبھاری ہیں، آپ نے سمے نکال کے دیکھا۔ اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور آگے پروموٹ بھی کیجئے۔ کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور لکھیے، اس سے ہمیں بہت مدد ملتی ہے۔ یہ ہمارا آپ سے انورودھ ہے، اور اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں آگے بھی بڑھائیے، اپنے متروں میں، اور کچھ گروپس جو ہیں اس میں بھی ڈالنے کا کشٹ کریں۔ دھنیہ واد آپ کا بہت بہت۔